कॉज ऑफ कोरोना वायरस हमारी सरगर्मियाँ महदूद हुई हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए ये एक आफत आई है, वेक अप कॉल है। और लेकिन इस दौरान के अंदर हमें कुछ चीज़ों को देखना है कि जहाँ पे भी किसी वक्त में कोई रुकावट आती है, कोई क्राइसिस होता है, उसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। वो कहते हैं कि जो इन्वेंशन जो है ये होती ही क्राइसिस के अंदर है। तो अब जो एक नई दुनिया के अंदर इनोवेशन हुई है वो ये है कि ऑनलाइन जो है ये क्लासेस ली जा रही हैं, तालीम दी जा रही है, ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। अब ऑपरेशन जो है सर्जन घर से सुपरवाइज़ करते हैं दुनिया के अंदर। दुनिया की बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। और इस क्राइसिस में तो जितनी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना सेमेस्टर ड्रॉप कर दिया। अभी कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे होंगे। एवरीबॉडी इज़ रिवर्टिंग टू ऑनलाइन थिंग। और बिल्कुल एट पार विद दैट हम लोग भी अब ऑनलाइन जो है सीखेंगे। तो आपका मेरा जो सेशन है इसका तरीक़ाकार ये होगा, आज मैं आपको एक लेक्चर दूंगा और ये लेक्चर आपने मेरा सुनना है। सुनने के बाद अगर आप फौरी तौर पे कोई सवाल होगा तो मैं इसी पीरियड में दे सका जवाब तो दे दूंगा, लेकिन आपके लिए दो बातें हैं। एक तो आपको मैं अपना एक आर्टिकल भेज रहा हूँ वाइट कॉलर्ड क्राइम के ऊपर, और मेरी जो प्रेजेंटेशन है ये भी आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर दूंगा। आपको मैं एंड ऑफ सेशन बताऊंगा कि एक मेरी वेबसाइट है उसको आप नोट करेंगे, वहाँ पे आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन और आर्टिकल अवेलेबल होगा। इसलिए अभी आपको कॉपी पेंसिल लेके वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हेयर मी। मैं आपको हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट में जो मैंने की हुई है वो मैं आपको दे दूँगा, उसे आप पढ़ेंगे। और फिर हम जब नेक्स्ट क्लास सेशन किसी और मौजू के ऊपर करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे, तो आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप मीनवाइल मुझे नेट पे भी भेज देना, मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा, क्योंकि इसी बुनियाद पे हम आगे चल सकेंगे। वरना अगर हमने सवाल जवाब शुरू कर दिए तो ये हमारा सेशन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। विद दिस प्रिल्यूड मैं आपके साथ आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ वाइट कॉलर्ड क्राइम। जो वाइट कॉलर्ड क्राइम है ये एक ऐसा फिनोमेना है कि इसने दुनिया को हिला के रख दिया है। और मैं समझता हूँ कि वाइट कॉलर्ड क्राइम दुनिया की तरक्की का दुश्मन है, लोगों के वसाइल के ऊपर डाका है और हर मुल्क जो है इससे परेशान है। इसकी जो पहली दफ़ा वाइट कॉलर्ड क्राइम की जो डेफिनेशन थी वो एक बड़े मशहूर प्रोफेसर थे एडवन सुदरलैंड। इन्होंने 1941 के अंदर पहली दफ़ा ये एक वाइट कॉलर्ड क्राइम का फिनोमेना जो है दुनिया को एक्सप्लेन किया। उनके कहने के मुताबिक जो है वाइट कॉलर्ड क्राइम की डेफिनेशन ये है कि दिस इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय पर्सन्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। अब आप ज़रा गौर करने की बात है, ये माशरे के वो लोग हैं जो बज़ाहिर जराइम पेशा लोग आपको नज़र नहीं आते। ये कोई ऐसा कातिल नहीं है जिसने कत्ल कर दिया, ये कोई चोर नहीं है जिसने जाके किसी की चोरी जो है सरेआम कर दी, ये कोई डाकू नहीं है जिसने डाका मार लिया। ये वो लोग हैं, और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं उन्होंने जुर्म इसलिए भी किया हो कि उनको शायद वो जुर्म करने की ज़रूरत पड़ गई, उनके माली हालात ऐसे थे उससे परेशान होकर उन्होंने कर दिया। लेकिन जो वाइट कॉलर्ड क्राइम करने वाले लोग हैं ये माशरे में बज़ाहिर बड़े साफ़ सुथरे और बड़े अमीर और वेल सेटल्ड लोग हैं। इन्होंने नेकटाई भी लगाई है और इन्होंने सूट भी पहना हुआ है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी फिरते हैं, इनके घर भी बड़े आला हैं, ये बैरून ममालिक भी आते जाते हैं, ये बड़े बड़े ओहदों के ऊपर भी बाज़ औक़ात फायज़ होते हैं और बड़ी अथॉरिटी वाले लोग हैं। उसके बावजूद ये जुर्म करते हैं। किस में करते हैं कि इनका पेट नहीं भरा। वो कहते हैं कि कुरान पाक में लिखा है कि सिर्फ कब्र की मिट्टी जो है वो आपका पेट भर सकती है। ये तमा और लालच में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने लिए अपनी औलादों के लिए जो बाकी सब लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। तो ये एक समझने की बात है कि ये आम क्राइम नहीं है। अब जो लोग सफ़र करते हैं उनको बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता, वो विक्टिम है, ये नहीं पता मेरे साथ ये ज़्यादती की किसने। अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कोई बंदा मुझे लूट ले, मुझे ये पता है मुझे लूटा किसने, मुझे कम से कम एक्यूज्ड का इल्म तो है, मुझे जुर्म करने वाले बंदे का इल्म तो है। लेकिन ये जो मेरे ऊपर डाका मारा जा रहा है या मेरा नुकसान किया जा रहा है या मेरे कौमी वसाइल जो है उनके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, मुझे ये भी नहीं पता किसने किया, लेकिन मैं विक्टिम हूँ। मुझे वो नादीदा दुश्मन या नादीदा एक गुनाहगार आदमी नज़र भी नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि ये जो चोरी हो रही है वो चोरी फिज़िकल डैमेज जो है ना
وہ مجھے پتہ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ کسی نے مجھے ایک خدا نخواستہ خنجر مار دیا یا گولی مار دی ہے تو مجھے یہ پتہ مجھے گولی مار دی ہے، مجھے فزیکل ڈیمیج اس طرح سے نہیں ہو رہا. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو سین کے اوپر بھی بعض اوقات کرائم سین کے اوپر اویلیبل نہیں ہے لیکن کرائم وہاں پہ کمٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک وائٹ کالر کرائم کے بارے میں ہے کہ ہمیں یہ ان اویئر ہیں کہ کون اوفینڈر ہے، کس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اب وائٹ کالر کرائم کی کچھ ٹائپس ہیں، میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ون بائی ون. ایک تو یہ جو بینک فراڈ ہوتے ہیں کہ جی بینک جو ہے اس کو آپ نے لوٹ لیا، بینک کو فراڈ کر لیا. یہ بینک کا فراڈ یہ ہے کہ کسی وقت آپ نے قرضہ لیا تو ایسی پراپرٹی کا کولیٹرل دے دیا کہ جو پراپرٹی جو ہے وہ موقع کے اوپر موجود نہیں تھی یا کہیں اور بیچی ہوئی تھی یا وہ کلیئر فرام انکمبرنس نہیں تھی. آپ نے یہ کیا کہ بینک کے اندر آپ امپلائی ہیں، آپ نے کسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہی خرد برد کر دیا. بعض اوقات آپ نے لوگوں کو الور کیا کہ جی اتنا آپ کو پروفٹ دیں گے، آپ نے وہ انویسٹمنٹ ان سے کرا لی اور ان کی اصل رقم جو ہے وہ بھی آپ کھا گئے، آپ واپس نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بینک فراڈ جو ہے اس کے اندر کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اس کو وائٹ کالر کرائم کی ایک ٹائم ہے. دوسری ٹائپ یہ ہے کہ بلیک میل کرتے ہیں لوگ، کچھ اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تمہیں نا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، فون کر دیا، کسی کو کال کر دی، کسی کے ذریعے سے پیغام دے دیا، کوئی چٹھی لکھ دی، پتہ نہیں لگ رہا کون ہے. وہ کہتے ہیں جی میری یہ والی بات مان لو اور میں یہ، ورنہ تمہیں کوئی سیکرٹ ہے اس کا، تمہارا سیکرٹ میرے پاس ہے. میں نے کسی طرح یہ، جیسے آپ سائبر کرائم کی ایک ٹائپ ہے کہ لوگوں کی معلوم نہیں ہوتا، ان کی فلمیں ریکارڈ کر لیتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم پبلک کر دیں گے، بلیک میل کرتے ہیں، ہمیں اتنے پیسے دے دو. تو یہ ایک دوسری بلیک میل کی ٹائپ ہے. تیسرا یہ ہے کہ برائبری آپ کسی کو اس لیے آفر کریں کہ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تمہیں یہ سروس دوں گا لیکن تم نا مجھے نقد پیسے دے دو، رشوت لے لی. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں مجھے فلاں چیز دے دو، اگر مجھے وہ چیز پہنچا دو گے تحفہ میں تمہارا کام کر دوں گا. تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تمہارا یہ سروسز تمہیں دے دیتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے تم فلاں چیز دو، وہ دے دو. اب وہ جو ویلیو مانگ لینی ہے، حالانکہ وہ کام روٹین کے اندر ہو جانا چاہیے، اس کو آپ کیش مانگ لیں یا کائنڈ میں مانگ لیں، آپ نے رشوت لے لی. رشوت جو ہے ایک وائٹ کالر کرائم کی قسم ہے. تیسرا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے اور اس ملک میں تو اب یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے. منی لانڈرنگ یہ ہے کہ آپ نے ناجائز ذرائع سے کوئی رقم لی، رشوت لے لی، کوئی چوری کر لی، کوئی ایسا پیسہ تھا جس پہ ٹیکس نہیں دیا ہوا تھا، آپ نے وہ سارے کا پیسہ، کوئی کک بیک میں پیسہ لیا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا پیسہ آپ نے منی لانڈرنگ کے ذریعے کہیں اور پہنچا دیا، بیرون ملک پہنچا دیا، جیسے آج کل گھپلے کے بڑے بڑے کیسز چل رہے ہیں. تو آپ نے سورس جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ تو آپ نے بتایا نہیں اور آپ نے پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا. یہ ایک اور وائٹ کالرڈ کرائم ہے. اور آج کی دنیا تو اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ ایک بٹن دبا کے یہاں سے پیسے جو ہے سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتے ہیں اور اسی لیے پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ بڑے کروک ہیں، بڑے کلیور ہیں اور وہ ان ہیونز میں جا کے انہوں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اب فزیکلی چیک کو آج سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الیکٹرانک فارم میں چیک جو ہے رقم کہیں کی سے کہیں جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی منی ٹریل ہی نہیں پتہ لگتی، کہاں سے پتہ لگے گی. اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے میں ادھر آتا ہوں کہ جی کتنی اسپیشلائزڈ آپ کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی ضرورت ہے، کیا نئی فرینزک سائنسز آ گئی، کہاں پہ کمپیوٹر جو ہے اور ڈیجیٹل آ گئے، کہاں پہ موبائل کے ڈیجیٹلز آ گئے، کہاں پہ یہ سارا علم ہے جو ہم نے نہیں سیکھا. تو ہم کس طرح کریں گے یہ سارا کچھ. لیکن یہ بہرحال منی لانڈرنگ ایک ٹائپ ہے. آپ کا سیلولر فون کا فراڈ ہے، وہ فراڈ اس طرح سے ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہے ہر فون کا ایک ای ایس این نمبر ہوتا ہے. آپ ای ایس این نمبر جو ہے ریپلیس کر لیتے ہیں، کلون کر لیتے ہیں، کسی اور کے فون کو چوری کر کے ہائیک کر کے آپ اس کے اوپر سے جو ہے نا انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں. آپ یہ امپرسونیٹ کر رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں. وہ موبائل فون کے ذریعے سے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ وائٹ کالرڈ کرائم کی ایک قسم ہے. اس کے اوپر سے لوگ کئی دفعہ کسی کو اغوا کر لیا، اس کے پیسے مانگتے ہیں، کسی جگہ پہ کہتے ہیں بھتے کے پیسے دو اور فون کسی اور کا یوز کر دیا. بلکہ یہ تو یہاں تک بھی ہے کہ بعض اوقات دہشت گردی کے اندر فون جو ہیں وہ یوز ہو جاتے ہیں. تو سیلولر فون کا جو ایک فراڈ ہے یہ کافی بڑا فراڈ ہے. اس سے کسی کا ڈاٹا چوری کر لینا، وہ ڈاٹا کسی کا کسی کو دے دینا، کسی کی تصویر کسی سوشل میڈیا پہ لگی اس کی بجائے اپنی تصویر لگا دی، یہ سیلولر فون کا فراڈ ہے. اسی طرح اس سے ریلیٹڈ ایک کمپیوٹر کا فراڈ ہے. کمپیوٹر پہ لوگ ہیک کر لیتے ہیں، ڈاٹا ہیک کر لیتے ہیں.
یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ دنیا میں آئندہ لڑائی جو ہے وہ صرف دو باتوں پہ ہوگی، یا سائبر وار ہونی ہے یا پانی کی لڑائی ہونی ہے، اور دنیا میں لڑائی نہیں ہونی۔ اب امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کم از کم 3 الیکشنز کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈیٹا چوری کر لیا گیا، جو پریویلیج ڈیٹا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایون پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ وہ کرنے لگے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اب آج کے زمانے میں آپ کسی کی بڑی سینسٹیو انفارمیشن جو ہے اس کو ہیک کر لیں، اس کے کمپیوٹر کے اوپر سے سارے کا سارا ڈیٹا ریٹریو کر لیں، یہ بہرحال یہ بھی ایک وائٹ کالرڈ کرائم کا ایک بہت بڑا ایک طریقہ کار ہے۔ سیکورٹیز کے اندر جو ہے نا وہ بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ وہ یہ جو بروکرز ہیں وہ کافی سارا سٹاک کرتے ہیں، وہ پرچیزز میں خرید میں کافی سارا فراڈ کرتے ہیں، اور وہ سٹاک بروکرز جو ہیں وہ کافی لوگوں کو دھوکہ دے کے اور الور کر کے چیزیں جو ہیں خریدنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ آپ سٹاک ایکسچینج کے اندر بڑا اس پہ فراڈ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک یہ ہے کہ ایڈوانس انفارمیشن بعض اوقات مل جاتی ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، تو وہ سستے داموں خرید لیتے ہیں۔ کسی دفعہ لوگوں کو اونچا لے جا کر لوٹ لیا، سٹاک ایکسچینج جو ہے سارا کا سارا کریش ہوا۔ اس کو کہتے ہیں انسائڈر انفارمیشن۔ اگر کسی کو ایڈوانس انفارمیشن مل جائے کہ جی اب آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو آپ اس کے اندر انویسٹ کر دیں، فلاں کریش ہونے والا ہے، اور بعض اوقات ان کے سستے داموں خرید لیے اور پھر اس کو مارکیٹ کو لے کے، یہ بہت بڑا وائٹ کالرڈ کرائم ہے، یہ ہر روز جو ہے کمٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ کاؤنٹر فٹنگ یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ جیسے جعلی نوٹ بنا لیتے ہیں لوگ، اور آپ اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے، کوئی سرٹیفکیٹ جعلی بنا لیں، کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کو آپ کاپی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑا اس کا ایک ایشو پاکستان کے اندر یہ چل رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ، آئی ٹی سے ریلیٹڈ۔ تو وہ یہی ہوا کہ یہاں پہ جی ڈگریاں اور سندیں جو ہیں وہ جعلی جو ہیں ایشو کر دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک کاؤنٹر فٹنگ ہے کہ آپ نے اس کو جعلی چیزوں کو جو ہے وہ مارکیٹ میں لے لیا، کسی بندے نے کہیں سے ڈگری لی نہیں ہے، آپ نے اس یونیورسٹی کی ڈگری جاری کر دی، تو یہ کاؤنٹر فٹنگ ہے۔ اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں، اب گرافکس کا زمانہ ہے، وہ ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں، ایون ٹریسڈ فورجری کر کے سگنیچر ویسے، اور اس کے بعد جو ہے اسٹیمپ وغیرہ وہی لگا دیتے ہیں، یہ والا فراڈ ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا فراڈ بہت بڑا فراڈ ہے۔ آپ سے نمبر پوچھ لیں گے، کئی دفعہ فون پہ آتا ہے جی اپنا نمبر تو بتائیں، آپ کے پیسے کہیں کے کہیں چلے گئے۔ یہ آن لائن جو ہم پرچیزز کرتے ہیں اس کے اوپر بہت بڑے بڑے فراڈ ہوئے ہیں، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں پاکستان میں، اٹلی میں کسی نے میرے کارڈ کو یوز کیا، وہاں سے کتنی پرچیزز کر دی۔ تو یہ روز جو ہے نا کریڈٹ کارڈ کا جو ہے فراڈ ہوتا ہے۔ اب تو یہ بھی ہے کہ یہ اے ٹی ایم سے نمبر ڈی کوڈ کر لیا جاتا ہے، ایسے گیجٹ آ گئے کہ 400 میٹر سے، میں اویئر ہوں، میں نے ایک وائٹ کالرڈ کرائم انسٹیٹیوٹ بنایا، وہاں پہ ہمارے پاس ایسے گیجٹس ہیں کہ 400 میٹر سے ایک چھوٹا سا گیجٹ جو ہے وہ ڈی کوڈ کر لیتا ہے اے ٹی ایم، تو آپ کا پیسہ ادھر کا ادھر چلا گیا۔ یہ ایک فراڈ ہے۔ امبیزلمنٹ جو ہے وہ بہت بڑا فراڈ اس کے اندر ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، آپ نے امانتاً پیسہ دے دیا، اور یا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی پہ، وہ ریکوری کر رہا ہے، لٹ سے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ریکوری کر رہا ہے فی کی، وہ فی جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیتا ہے، کسی جگہ ٹیکس ریکوری کر رہا ہے، امبیزلمنٹ ہے، جس کے پاس ایک پیسہ پڑا ہے وہ امانتاً کسی اور کام کے لیے ہے، وہ اس کو خرد برد کرے، یہ بھی وائٹ کالرڈ کرائم کی ایک قسم ہے۔ اچھا، پھر ایکسٹورشن ہے، کئی لوگ جو ہیں ایکسٹارٹ کرنے کے لیے پیسہ، کسی کو اغوا کر لیا، کسی کو تھریٹ کیا اور ان نون طریقے سے تھریٹ کیا اور اس سے منی ایکسٹراٹ کر لی۔ پھر یہ ہے کہ کسی بندے کو رانگ فلی کنفائن کر لیا اور اس کو وہاں پہ اپنی حراست میں رکھ کے، اور وہاں پہ بھی یہ وائٹ کالرڈ کرائم ہے کہ اس بندے سے کہیں جی اتنے پیسے دے دو ورنہ تمہیں جو ہے نا وہ رہا نہیں کریں گے، یا تمہارا بچہ اغوا کر دیا فلاں جگہ پہ پیسے پہنچا دو، یہ بھی وائٹ کالرڈ کرائم کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ویلفیئر کا فراڈ کئی دفعہ ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بینیفٹ کے لیے پیسے آپ نے پبلک اسسٹنس کے لیے، فوڈ سٹیمپس کے لیے، میڈیکیشن کے لیے، یا آپ نے اسٹیٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ پیسے دیے، جیسے آپ نے دیکھا یہ بے نظیر انکم اسکیم کے اندر جو فراڈ ہو گیا کہ پیسے کوئی کے کوئی لوگ لے گئے، تو یہ ایک فراڈ ہے، کس مقصد کے لیے تھے اور لوگوں نے جو ہے اس کے جو ڈیل کر رہے تھے انہوں نے وہی پیسے نکلوا لیے، تو یہ وائٹ کالرڈ کرائم ہے۔ اب یہ آج کل امداد گورنمنٹ اگر کر رہی ہے لوگوں کی کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تو پیسے دیے جا رہے ہیں، تو اگر جو ارباب اختیار ہیں جو اس کو ری ایمبرس کرنے والے ہیں وہ مناسب بندوں کے پاس نہ لے جائیں تو یہ ایک ویلفیئر کا فراڈ ہوگا، بنی اسکیم ویلفیئر کے لیے ہے عمومی کے لیے، اور کوئی اور بندہ جو ہے وہ فراڈ لے جاتا ہے، یا کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے دو جگہ سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن غلط دے کے تو وہ فراڈ لے جاتے ہیں، ایک گھر کے اگر ایک ممبر کے لیے امداد ہے اس سے زیادہ لے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک فراڈ ہے، اور یہ ان کنوینس ود دی ریلیونٹ اتھارٹیز کیا جا سکتا ہے، اور چلاکی کے ساتھ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں۔ پھر یہ فورجری، جعلی ڈاکومنٹ بنانا،
اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کاؤنٹر فیٹ کر کے کوئی سیکورٹی بنا لینا، یہ جو فورجری کا ایک طریقہ کار ہے، یہ بھی وائٹ کالر کرائم ہے۔ پراپرٹی کسی کی ہے، اس کے ڈاکومنٹ آپ نے بنا لے، بانڈ بنا لیے، کسی کا ایگریمنٹ سیل فورج کر لیا۔ یہ ہمارے وکلا صاحبان بہت سارے جو ہے ان کی بلیسنگز کے ساتھ بہت سارے جعلی ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنتے ہیں، عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ تو بظاہر تو ہم وکیل بھی بڑے صاف ستھرے سے لوگ نظر آتے ہیں، تو اگر میں وہ کسی کی مدد کر دوں جعلی ڈاکومنٹ بنانے میں، تو میں وائٹ کالر کرائم ہی تو کمٹ کر رہا ہوں، میں نے وہی کام کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ انسائڈ ٹریڈنگ ہے کہ آپ کو اندر کی انفارمیشن ہے، وہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جی پٹرول کی قیمت بڑھ جانی ہے، تو آپ وہ انفارمیشن پاس آن کر دیتے ہیں اسٹاک کر کے، تو پیسہ کما لیے۔ تو یہ جو انسائڈ انفارمیشن ہے جو وقت سے پہلے لیک نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی لوگ کرتے ہیں تو یہ وائٹ کالر کرائم ہے۔ یہ بھی کچھ نظر معاشرے میں صاف۔ انشورنس کا فراڈ، بڑے لوگ جو ہیں وہ انشورنس کی ایکٹیویٹیز کے اندر لوگوں کو انوالو کرتے ہیں، اور وہ انشورنس بعد میں وہ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ انشورنس واپس ہی پے بیک نہیں ہوتی، وہ بہت سارے ایجنٹ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ ٹیکس ایویژن بہت بڑا فراڈ ہے ٹیکس کے معاملات میں، کہ ٹیکس میرے پہ لگتا ہے میں وہ دیتا نہیں ہوں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ ٹیکسیبل ان کی انکم ہے، وہ کیا کرتے ہیں کچی رسیدیں جاری کرتے ہیں، اور وہ ٹیکس کے اندر تو ان کو بتاتے ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ڈاکٹرز بھی، ہمارے وکلا بھی، آپ یہ دیکھیں ہوٹلز بھی، وہ کہتے ہیں جی کچی پرچی دے دینے تانوں۔ یہ ٹیکس ایویژن از اے بگ فراڈ، کہ میری جو آمدنی پہ مجھے ٹیکس دینا ہے وہ اگر میں نہیں دے رہا تو یہ بھی وائٹ کالر کرائم کی ایک بڑی معروف قسم ہے۔ پھر یہ ٹیلی مارکیٹنگ کا بہت بڑا فراڈ ہے۔ آپ کو ایک فون آ جائے گا، جی آپ کا نمبر فلاں جگہ پہ نکل آیا ہے، آپ یہ انفارمیشن دیں، اتنے پیسے دیں، آپ کو فلاں جگہ بھجوا دیتے ہیں۔ اب یہ لاٹری کے نام پہ فراڈ، کئی دفعہ کہتے ہیں جی آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ نکل آیا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی ہم نے ایسے ہی آپ کے ٹیلی فون نمبر ڈالے تھے۔ یہ فراڈ روز کمٹ ہوتے ہیں، سادہ لوگوں کو لوگ لوٹتے ہیں، اور یہ بہت ٹیلی مارکیٹنگ کا فراڈ ہے۔ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے جی کسی جگہ پہ سونا نکل آیا ہے تو وہ سونا ہم آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ چیک کرا کے لوگوں کو وہاں بلایا، اور وہ ایک ان کو سونے کی وہ دکھا دی انہوں نے کوائن وغیرہ، اور باقی انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ جعلی چیزیں بیچ دی ہیں۔ وہ بندے تلاشی کرتے رہ گئے جی کدھر گئے۔ یہ فراڈ ہے۔ انوائرمنٹ سکیمز کے اندر بہت سارا فراڈ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی ہم انوائرمنٹ کلین اپ کریں گے، آپ کے پیسے لے لیے، کوئی کلین اپ نہیں ہوا، انوائرمنٹ کے نام پہ فراڈ کیا۔ کرنسی سکیمز کا جو ہے وہ بڑا فراڈ ہے، کہتے ہیں جی ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی، آپ کہیں گے جی پاؤنڈ نیچا ہو جائے گا۔ یہ اسپیکولیشن پہ لوگوں کو لوٹا۔ آج کل ان دنوں میں پاکستان میں بہت بڑے فراڈ ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کب مجھے ڈالر کے نام پہ لوٹا جائے، کبھی مجھے سونے کے نام پہ لوٹا جائے، کبھی امپورٹڈ گاڑیوں کے نام پہ لوٹا جائے۔ تو لوگوں نے یہ سارا پیسہ سائڈوں پہ لگا دیا۔ کسی وقت جو ہے ایسے پلاٹ خریدے اور زمینیں خریدیں جن کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، جس پہ ایمنسٹی اسکیمیں وغیرہ پھر آتی ہیں کئی دفعہ، اس پہ بھی میں ابھی بات کر رہا ہوں گا کہ کیا ہے، لیکن بہرحال وہ لوگوں نے چوری کی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر ڈکلیئر نہیں کیا، جو کہ ڈکلیریشن کرنی ہے، یہ فراڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ ویٹس اور میجر کا فراڈ ہے کہ آپ کا وزن لکھا ہوا ہے اتنا ہے، آپ نے جا کے وہ چیز خریدی ہے، سچ مچ آپ نے ویٹ کیا، وہ 1 کلو لکھا تو وہ 1 کلو کی بجائے جو ہے نا 1 کلو وزن ہی پورا نہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے لوگوں کو لکھا کچھ ہے، آپ کچھ دے کچھ اور رہے ہیں۔ اسی طرح اسپیسیفیکیشنز بعض اوقات آپ نے جو دی ہوئی ہیں وہ ایکچوئل پروڈکٹ کے اندر ہے نہیں، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ انویسٹمنٹ اسکیموں میں لوگ کہتے ہیں جی یہ پیسے آپ انویسٹ کر دیں، اتنا لے لیں، یہ لوگ پرائیویٹلی بینکنگ کرتے ہیں، جیسے یہ بہت بڑا ڈبل شاہ کا فراڈ ہوا تھا جی، ایسا لوگوں کو الور کرنا کہ آپ کو جی اتنی رقم دیں گے، سادہ لوگ ہیں، وہ ایسا پروفٹ ہوتا ہے جو کہیں ملتا نہیں، وہ اصل لے کے بھی غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں لوگ روٹتے پیٹتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ فنانس کمپنیوں کے نام پہ فراڈ ہوئے ہیں، یہاں پہ تو ہم ایسا ملک ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ لیا ہوا ملک ہے، یہاں پہ ہم نے تاج کمپنی کا قرآن پاک کے نام پہ لوگوں کو لوٹ لیا گیا انفارچونیٹلی۔ تو وائٹ کالرڈ کرائم جو ہے اٹ از آل اوور دا فلیٹ، اور یہ ڈفرینٹ پروفیشن میں، میڈیکل پروفیشن میں کسی کا آپریشن نہیں کرنا، آپ آپریشن کر دیں، آپ اس کو وہ پڑا ہے بے ہوش، آپ کو نہیں پتا وہ چیز اندر لگائی ہے یا نہیں لگائی، جیسے سٹینٹ ہے آپ غلط لگا دیں، ایکسپرٹ لگا دیں، بیچارے کو کیا پتا، یا نہیں لگنا آپ وہ لگا دیں، یہ بھی ایک فراڈ ہے، لوگوں کو لور کرنا، ان کے غلط آپریشن کر دینا، ان کے چارجز جو ہیں وہ آپ ان سے ایسے لے رہے ہیں جو اصل قیمت ہی نہیں ہے، آپ دوائیاں زیادہ پرائس کے اوپر جو بیچتے ہیں، جعلی دوائیوں کا فراڈ، یہ بہت بڑا، یہ بھی وائٹ کالرڈ کرائم ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انجینئرنگ کے شعبے کے اندر یہ بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ یہ کنسٹرکٹرز جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ رشوت دے کے موقع کے اوپر بعض اوقات اس اسپیسیفکیشن کے مطابق وہ سڑک نہیں بنی، وہ عمارت نہیں گری، وہ والا پل نہیں بنا، وہ گر ہی گئے ہیں،
انہوں نے انڈر ہینڈ ڈیلنگ کر کے وہ کام کر دیا. کئی دفعہ انہوں نے وہ چیزیں یوز نہیں کی, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ایکسٹرا لیئر بچومن کی ڈالی تھی, ڈالی نہیں ہے, وہ والے چارجز لگا دیے. وہ یہ بہت بڑے بڑے فراڈز ہمارے گھپلے ہوئے ہیں. یہ تو ابھی ایک وہ پرائم منسٹر نے کمیشن بنایا ہوا ہے, اس کی بڑی ایسی انفارمیشنز آپ کے پاس آنی جائیں گے, لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ 10 برس کے اندر جو قرضہ مختلف حکومتوں نے لیا وہ لگا کدھر ہے, اور وہ اماؤنٹ کتنے لوگ جو ہیں وہ لے گئے اور کتنے بینیفیشری تھے. تو یہ جو کک بیکس لینا, بیچ میں سے کمیشن لینا, ایکچوئل موقع پہ کام نہ کروانا, گھٹیا کام کرانا, یہ سارے کا سارا وائٹ کالرڈ کرائم کے اندر آتا ہے. اور میں اپنا یہ بالکل نہیں بولنا چاہیے, ایک پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے, ہم کسی کو اگر رشوت دلائے کے کام کراتے ہیں, اور اس کے اندر ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی کون بلا رہا ہے. ابھی جو پیچھے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے, ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ کرپشن آئی ہے وہ پولیس کے اندر آئی ہے, اور جوڈیشری از ناٹ لیگنگ بیہائنڈ. وہ کہتے ہیں کرپٹ اداروں میں سے ایک جوڈیشری بھی ہے. کیا آپ اہلکار جو ہیں ان کے ساتھ مل کے, میں اگر ایک کیس میں پیش نہیں ہوتا, لمبی لمبی تاریخیں لے رہا ہوں, مجھے پیش ہونے کے پیسے ملیں یا تاریخیں لینے کے پیسے ملیں, میں وائٹ کالرڈ کرائم کر رہا ہوں ایز اے لوئر مل کے, اور اس کے بعد میں جج کے نام پہ پیسے لے لیتا ہوں, اگر وہ ایماندار بھی ہے دوسرے وکیل کے ساتھ مل جاتا ہوں, مل کے بانٹ لیتا ہوں, لوگوں کو گارنٹیڈ ریلیف, لوگ کہتے ہیں جی ڈن بیسس پہ بات کریں. یہ سارے کے سارے کرمنلز ہیں لائرز کی شکل میں, ہماری یہ ڈیوٹی بالکل بھی نہیں. تو ہماری جوڈیشری کے اندر, اور لیٹ سے وہاں پہ یہ بھی ہے کہ کچھ ججز وغیرہ کے اوپر ہے سفارش مان لینا جو ہے, اور کسی کا نہیں بنتا, اور اس بنیاد کے اوپر ایک انفلوئنشل آدمی کی سفارش میں, یہ وائٹ کالرڈ کرائم نہیں ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے. اور یہ سارے کے سارے ڈیلیڈ اور ٹیکٹکس استعمال کرنا, یہ سارا غلط ہے. اور اس کے اندر جو ہے وکلا بھی ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بڑا فراڈ ہے. لوگوں نے اسکول بنایا, حکومتوں سے امداد لی ہے, وہ اسکول موقع پہ اس کے مطابق چل ہی نہیں رہا. فی بھاری بھاری فی لے رہے ہیں, ایسی فی لے رہے ہیں جو ضروریات ہیں اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں وہ پوری نہیں. جو ملازمین ہیں, ایون ٹیچرز ہیں, ان کو تنخواہ جو ہے وہ کم دے رہے ہیں, سائن زیادہ اماؤنٹ کی کرا لیتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, وہ بیچارے مجبور ہیں. وہ یہ وائٹ کالرڈ کرائم نے تو کیا ہے کہ کسی بندے کو وہ معاوضہ نہ دینا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, اور شو کرنا کہیں پہ کہ جی ہم نے اتنا دیا اور دے رہے ہیں, ایکچولی کام ہے. اس طرح کا یہ جو ورکر ہے, ایون میڈیا اس کے ورکرز جو ہیں ورکنگ کلاس کے ساتھ بڑا ظلم ہے, ان کے ساتھ بھی پیسے کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. اور وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں یہ جو بڑے بڑے اینکر ہیں اور مالکان اگر کوئی ایسی خبر انسپائرڈ لے کے کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایسی پیسے لے لیتے ہیں اور کسی کو فیور کرنے کے لیے ایسی خبریں دیتے ہیں جو حقیقت پہ نہیں ہے, یا کسی کو بدنام اور ملائن کرنے کے لیے آپ ایک فائدہ, تو یہ آپ پھر جرنلسٹ بھی تو ایماندار نہیں ہیں. تو یہ شعبے ہر ایک کے اندر جو ہے نا سرایت کر گئی ہے. وائٹ کالرڈ کرائم جو ہے یہ بیوروکریسی کے اندر ہے, آپ کی جوڈیشری کے اندر ہے, آپ کی پولیس کے اندر ہے, آپ کے جرنلزم کے اندر ہے, آپ کے ٹریڈرز کے اندر ہے, بزنس مین کے اندر ہے, ٹیکس اتھارٹیز کے اندر ہے. دس از اسپریڈ آل اوور دا پلیس لائک اے کینسر. اب اس کے جو کازز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ ایک تو روتھلیس پیسہ بنانے کا نا جی معاشرے کے اندر رواج ہو گیا ہے. پہلے کوئی غلط چیزوں سے پیسے بناتا تھا, اس کی لوگ معاشرے میں عزت نہیں کرتے تھے. اب معاشرے نے اس بندے کو عزت دینی شروع کر دی ہے اس کے پیسے کی بنیاد پہ, اس کی مالی حیثیت کی بنیاد پہ, نو میٹر وہ اس نے پیسہ کیسے کمایا. تو یہ جو اندھا دھند ایک دوڑ ہے, اور یہ کرونا وائرس کی بات آ گئی, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ویک اپ کال آئی ہے کہ باز آ جاؤ. لوگ جو ہیں پیسے کی دوڑ میں بالکل اندھے ہوئے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, جائز ناجائز, نو باڈی از ہیپی. زیادہ سے زیادہ پیسہ اور چند ہاتھوں میں پیسے کا ارتکاز جو ہے یہ ظلم کا معاشرہ ہے. اور یہ وائٹ کالرڈ کرائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. صاحب اختیار لوگ جنہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال ٹھیک نہیں کیا, غلط کیا, یہ سب وائٹ کالرڈ کرائم بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے معاشرے کے اندر اتنی نامواری سے کہ قدرت خدا کی ناراض ہوئی ہے. اس نے کہا کہ طاقتور لوگوں ٹھیک ہو جاؤ, اختیار والے لوگوں ٹھیک ہو جاؤ, اور حساب بھی اختیار اور ان لوگوں کا ہونا ہے. تو یہ وائٹ کالرڈ کرائم والے بندے جو ہیں یہ بہت زیادہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں میری دنیا کے اوپر جو یہ آفت آئی ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے بچوں کہ دیکھیں, آپ پرسنل پراپرٹی اگر ایمانداری سے کوئی بندہ ڈکلیئر کرتا ہے نا, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے. ایمانداری یعنی جرم ہو گیا. اگر کوئی بندہ ایمانداری سے اپنی چیزیں پورے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں پبلک یہ مینٹیلٹی ہے کہ تھوڑی سی ڈس آنیسٹی کو نا ہم نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دی. کوئی بات نہیں جی, اتنی سی ہم نے اگر کنسیلمنٹ کر لی ہے تو پورا سچ نہ ہی بولو. اگر میرا بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ آئے گا تو ٹیکس کیونکہ زیادہ ہو جائے گا, تو کوئی نہیں, میٹر ریڈر کو مل کے میں ذرا میٹر پیچھے کرا لیتا ہوں, میں جو ہے نا وہ پیسے پورے نہیں کرتا ہوں. اس کو معاشرے نے نا جی تھوڑی تھوڑی برائی کو جائز سمجھنا
دینا شروع کر دیا, چھوٹی موٹی رشوت, وہ کہتے کوئی بات نہیں جی اتنی پرسنٹیج دینا, چلو یہ تو خیر ہی ہے. یہ جو نا ہم نے معاشرے کے اندر یہ ہے, پہلے برے کو لوگ برا کہتے تھے, اب برے کو ہم عزت دیتے ہیں. یہ سارا معاشرہ اس کے لیے جو نا بڑا رسپانسبل ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اتنا یہ ظالم معاشرہ ہے کہ ایک بندہ جو جیب کترا ہے اس کو تو لوگ اسی وقت پڑھ کے مار کے بعد کو جان سے مار دیتے ہیں, اور ایک بزنس مین جو اتنا بڑا کرائم کمٹ کرتا ہے کہ وہ پورے کے پورے معاشرے کو لوٹ رہا ہے, وہ معاشرے میں پھر بھی عزت کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوتا ہے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اور ہم بہت بڑے چوروں کو یہ کہہ دیتے ہیں چوری نہیں, اس میں سے اس نے تھوڑی خیرات کر دی, یہ پھر بھی اچھا آدمی. جو چوری کے پیسے میں سے خیرات نہیں ہو سکتی, غلط ذرائع سے حاصل کیا ہوا روپیہ اور بے ایمانی سے ناجائز ہے. یہ ہماری جو ہے ایک بڑی وجہ ہے. اور یہ ان امپلائمنٹ جو ہے یہ وائٹ کالر کرائم کی وجہ نہیں ہے, یہ دوسرے کرائم کی وجہ ہے. یہ یاد رکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ان امپلائڈ نہیں ہیں, یہ تو معاشرے میں پہلے ہی سیٹل ہیں. ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی سے خوش نہیں ہے, ان کو 2 گاڑیاں چاہیے. ان کے پاس ایک گھر ہے, ان کو ایک گھر سے خوش نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں کتنے پلاٹ چاہیے, پتہ نہیں ان کو کتنے گھر چاہیے. دے وانٹ ٹو ہیو مور اینڈ مور. تو یہ کرمنل جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے. اور یہ اس لیے یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا میں نے مجبوری میں یہ کام کیا. ایک کلرک بادشاہ ہے, وہ کسی کے اندر ڈیولپمنٹ ایجنسی کے اندر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر چھاپا پڑتا ہے, پتہ لگتا ہے اس کے پاس جی 70 گاڑیاں نکل رہی ہیں. اس بندے نے جو ہے نا 10 گھر بنائے ہوئے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی بیونڈ مینز رہ رہا ہے. اور جب وہ بیونڈ مینز رہ رہا ہے, وہ ہر جائز ناجائز کام کرتا ہے. اور میں یہ بات کہوں گا, اس کے اندر گھروں کے اندر رہنے والی جو خواتین ہیں اور بچے ہیں, ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے تمہارے بچے اور بیوی یہ تمہارا امتحان ہے. کیونکہ بعض اوقات آدمی شریف ہوتا ہے, اس کی بیوی کہتی ہے مجھے جہاں سے مرضی لا کے دو, اس کے بچے کہتے ہیں جی فلاں بندے کے یہ سٹیٹس ہے, مجھے بھی سٹیٹس یہ والا ملنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو جائز اور حلال کا لقمہ کھلانا میرا فرض ہے. ان کی ناجائز باتیں ہم جو مانتے ہیں اور وہ مان کے, میں نے کوئی بندے دیکھے بڑے شریف تھے, ان کی بیویوں نے رشوت لے لی ہے ان کے نام, اور وہ اس کو کنڈون کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں ہم سکول سے اگر واپس آتے تھے تو میرے بستے کے اندر سے کسی کا ایک ربڑ فالتو نکل آئے تو میرے والد صاحب یا والدہ پوچھتے تھے بیٹا یہ کس کا آ گیا ہے. آج بچوں نے اتنے قیمتی موبائل پکڑے ہوتے ہیں, وہ جہاں مرضی گھوم رہے ہیں, ان کے پاس وہ چیزیں, ماں باپ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کہاں سے آئے. پتہ نہیں وہ بچے کس محفل میں بیٹھ رہے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کیا طریقہ کار کیا ہو. تو یہ جو ایک عدم توجہی ہے نا اپنے طور پہ. اسی طرح میرا ایک ملازم ہے, وہ میرے گھر کے اندر ایک پی این کا کام کر رہا ہے, اس کی اگر مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ 10,000 روپے ہے, اور اس کے پاس موبائل فون پکڑا ہوا ہے اس نے 50,000 روپے کا. تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ 50,000 کا موبائل فون کیا اس نے میرے ساتھ کوئی دھاندلی کر کے بنایا ہے یا اس نے کہیں باہر کو لوٹا ہے, اس کا محفل ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اپنی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ پوری نہیں کر رہے, اس وجہ سے وائٹ کالرڈ کرائم جو ہے بہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگوں کی ایک بات یاد رکھیں کہ کمپیوٹر کا فراڈ وہ کرے گا نا جس کے پاس کمپیوٹر ہے, جس بیچارے کے پاس کمپیوٹر ہے ہی نہیں, اس نے کمپیوٹر کا فراڈ کیا کرنا ہے. ایک ان امپلائڈ آدمی ہے, اس کے پاس نوکری نہیں ہے, تو اس کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے, وہ فراڈ کہاں پہ کرے گا. اگر کسی کے پاس ٹیکسیبل انکم ہوگی تو وہ ٹیکس چوری کرے گا نا, جس کی انکم ہی اتنی نہیں ہے کہ اس پہ ٹیکس لگتا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بینک کے اندر امبیزلمنٹ وہ کرے گا نا جو بینک کا امپلائی ہے, جس کو بینک کے اندر کے معاملات کا پتہ ہے. دوسرا بندہ تو بینک کے اندر جا کے امبیزلمنٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا بندہ, اس کے پاس وہ اختیار ہوگا تو اس کا ناجائز استعمال کرے گا نا. پیسہ بھی کسی کے پاس زیادہ ہوگا تو اسی منی لانڈرنگ کرے گا نا. اس لیے عام آدمیوں کو اس سے ذرا باہر ہی رکھیں. اب یہ ہے کہ یہ آپ پریویسی آف ہوم کے اندر یہ بعض اوقات کہیں بیٹھے ہوئے کوئی فراڈ کمٹ ہو رہا ہے, آپ کو تو ملزم نظر نہیں آ رہا, اس کے آئی وٹنسز بھی نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہ بیٹھا ہوا وہاں پہ کر رہا ہے, وہاں پہ آئی وٹنسز یہ کوئی ایک کہتے ہیں جائے وقوع تھوڑی ہے جس کے اوپر جا کے آپ ایگزامن کر لیں گے جی یہاں پہ کون کون تھا اور وہاں سے ایویڈنس ایکسٹریکٹ کریں گے. پھر یہ اکنامک گروتھ اور انڈسٹریل پروگریس جو ہے نا, اس نے بھی وائٹ کالر کرائم کو بڑی جو ہے نا وہ تقویت دی ہے. کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ بڑھ گیا, اتنے زیادہ کاروباروں کے سائز بڑے ہو گئے, بلکہ چند ہاتھوں میں پیسے کا ارتکاز اتنا ہو گیا, کارپوریشن کی اتنی حکومت ہو گئی, لوگوں نے مناپلیز کر لی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جو طریقہ کار ہے کہ آپ منی کہ جو ایک بنانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پرائسز فکس کر دو, اور وہ پرائسز فکس کر کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں. آپ کہیں جی اس سے کم ہم نے نہیں بیچنا, وہ پول کر لیتے ہیں. تو یہ جو کارٹل بن جاتے ہیں, یہ کارٹل مل کے لوگوں کا, یہ جو ذخیرہ اندوز ہے, یہ وائٹ کالرڈ کرائم کمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھروں میں رکھ کے جی قیمت مہنگی ہو جائے گی.
اور یہ بڑے ٹیکٹفل ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا سٹیٹس بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کور کے اندر یہ جو ہے نا کرائم کمٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ ریمیڈیز میں تو کچھ باتیں تو میں کہتا ہوں کہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس میڈیا کے ذریعے سے اور پریس کے ذریعے سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز جو ہیں وہ ہم اوپن رکھ کے چیزیں سن لیتے ہیں، لیکن میری آواز جو ہے وہ میڈیا بنتا ہے، اور وہ لوگ آج تو آڈیو ویژولز کا زمانہ ہے، اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اویئرنیس آپ کو ایسے ڈرامے بنانے چاہیے، ایسے ٹاک شوز کرنے چاہیے، آپ کو انفارمیٹیو پروگرام کرنے چاہیے، آپ کو سوشل میڈیا کا یوز پازیٹیو کرنا چاہیے کہ آپ اس بارے میں اویئرنیس دیں کہ جی وائٹ کالرڈ کرائم کیا ہے اور کون لوگ کمٹ کرتے ہیں، اور اس کے نقصانات معاشرے کو کیا ہیں، ہمیں کیا نقصانات ہوگا۔ اگر میں اویئر نہیں ہوں گا تو میں اس کے خلاف آواز بھی بلند نہیں کر سکتا۔ پھر اسپیشل ایسی کورٹس بننی چاہیے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا پاکستان میں کون کون سی عدالتیں ہیں اور کون کون سے قوانین ہیں جو کہ وائٹ کالرڈ کرائم کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ میرے خیال سے قوانین اتنے زبردست ہونے چاہیے۔ میں تو لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں جو کہ میری آخری بات بھی ہے اس میں سے، لیکن وہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ دیتا ہوں۔ میرے خیال سے احتساب کرنے کے لیے ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی چاہیے، ایک قانون چاہیے، ایک عدالت چاہیے، اور اکراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے۔ کوئی جو ہے مقدس گائے نہیں ہے، احتساب سب کا تسلسل کے ساتھ اور ہر وقت۔ یہ کیا احتساب ہے کہ اگر پرویز مشرف کا زمانہ ہو تو وہ نواز شریف اور بے نظیر کا احتساب کرتے ہیں، اور اگر نواز شریف کی باری آئے تو وہ بے نظیر کا احتساب کرتے ہیں، اور بے نظیر کی باری آئے تو وہ نواز شریف کا احتساب کرتے ہیں۔ اب ایک اور حکومت آ گئی تو ان دونوں کا احتساب ہو رہے ہیں۔ نہیں، کوئی بندہ کسی سیاسی پوزیشن میں ہو، سیاسی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، اور سب کا احتساب تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کریں گے آپ۔ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے ہیں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے جو بندے ہیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک انویسٹیگیٹر جو ہے وہ سائبر کرائم کو بھی وہی کر رہا ہے، ڈرگ کو بھی وہی کر رہا ہے، جنرل کرائم کے بارے میں بھی وہی ہے، اس کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں چیزیں اتنی آگے چلے گئی ہیں، یہ کمپیوٹر، ڈیجیٹل اور فرینزکس کا زمانہ ہے۔ آج آپ یہ کر سکتے ہو کہ ایک پیپر کے اوپر سے آپ تھمب امپریشن دوسرے پیپر پہ شفٹ کر دیں، فزیکلی یہ پروو کرنا کہ یہ بندہ وہاں پہ نہیں تھا۔ یہ جدید، جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھتے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک کمپیوٹر کا بٹن دبا کے پیسہ کہیں کا کہیں گیا، تو یہ والے انویسٹیگیٹرز کو اس کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے؟ یہ ہم اکاؤنٹس فرینزکس کی روز روز باتیں کرتے ہیں، کسی کو نہیں آتے اکاؤنٹس کے فرینزکس، یہاں پہ ٹریننگ نہیں ہوئی، عام اکاؤنٹنٹ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی چلاکی ہے، یہ اتنا بکس کے اندر ہیرا پھیری ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس آپ کو فنانس کے ایکسپرٹس بنانے پڑیں گے۔ ہم نے نہ صرف جو ہے پروسیکیوٹر کی ٹریننگ کرنی ہے، ہم نے ڈیفینڈر کی ٹریننگ کرنی ہے، ہم نے انویسٹیگیٹر کی سب سے پہلے ٹریننگ کرنی ہے، ہم نے ججز کی ٹریننگ کرنی ہے۔ لوگوں کو یہ جدید چیزوں کا پتہ ہی نہیں، ہمیں سب کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اور میں، ابھی آپ لا اسکول جس میں پڑھ رہے ہو اسی میں بھی کبھی پڑھتا تھا، میرے فلک کو پتہ نہیں تھا کہ اے ڈی آر آ چکا ہے، میں نہیں جانتا تھا انوائرمنٹل لا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ڈی این اے آ گیا، میں کہاں جانتا تھا کہ کمپیوٹر، ڈیجیٹل اور فرینزکس آ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں میں نے بعد میں سیکھی ہیں، اور اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں سیکھیں گے تو ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا ڈیلیما یہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی وائٹ کالرڈ کرائم کمٹ کرنے والا چور ہے، جتنی اس نے بے ایمانی کی اتنا بڑا وہ وکیل کر لیتا ہے، اور جب وہ بڑا وکیل کر لیتا ہے تو بڑا وکیل اس کے اندر نقص نکالتا ہے، طریقے نکالتا ہے، اور انویسٹیگیشن بری ہوئی ہوتی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے مقدمے چلتے ہیں سالہ سال، اور وہ بندے وکٹری کا نشان بناتے ہیں جیسے کچھ فتح کر کے نکلے ہیں، اور ہمارے لیے دس از ایگ لائک ایگ آن مائی فیس۔ سسٹم بڑا تیز اور جلدی کا ہونا چاہیے۔ مثلا